साथ ही वसीम ने आहिस्ता से यास्मीन से कहा, जब मैं घोंसा रसीद करूं तो तुम इस तरह हाथों पर झूल जाना जैसे बेहोश हो गई हो। उसके साथ ही वसीम ने हाथ बुलंद करके आहिस्ता से घोंसा रसीद की। दूर से देखने पर ऐसा ही लगा जैसे भरपूर वार किया गया हो, मगर वो घोंसा यास्मीन के लगा नहीं था। इसने चीख मार कर बेहोश होने की अदाकारी की। वसीम उसके बेहोश वजूद को हाथों में उठाए डुलवान की सिमत बढ़ने लगा। तो चंद कदम आगे बढ़ा और फिर रुक गया। इसने यास्मीन को बचाने की कोशिश नहीं की। टेले पर पहुंचते ही वसीम ने यास्मीन को आहिस्ता से कंबल पर लिटा दिया। तुम अब आराम से यहाँ लेटी रहो, मैं देखता हूँ वो क्या कर रहा है, वसीम ने कहा। तोर्क अब तक खड़ा टेले के ऊपर देख रहा था। वो बहुत मुहतियात था और कोई खतरा मोल लेने को तैयार ना था। कुछ देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बरामदे में वापस पहुंचा और कुर्सी पर बैठकर सिगरेट जलाई। फिर दूरबीन उठाकर उनकी नकलो हरकत देखने की कोशिश करता रहा। उसके बाद उठकर अंदर चला गया। इससे शायद अब तक शुबा है कि ये हमारी कोई चाल ना। वसीम ने पुरसोच अंदाज में यास्मीन से कहा, वैसे तुमने आज अदाकारी का कमाल दिखा दिया। अब कल सुबह तुम्हारे फन का असल इम्तिहान होगा। जाने क्यों उस लम्हे से मेरा दिल बड़ा डर रहा है। यास्मीन ने उसके शाने पर सर रखते हुए कहा, खुदा न करे, अगर खुदा हमारी मदद करेगा, वसीम ने एतमाद के साथ कहा। और फिर जिंदा रहने की इतनी ख्वाहिश तो मुझे कभी नहीं थी जितनी अब है। वो क्यों? इसीलिए कि अब मुझे मेरी जिंदगी मिल गई है। इसने यास्मीन की तरफ इशारा किया। उस रात ये दोनों मकान में पहुंचे तो तोर का दूसरा खत मेज पर मौजूद था। डॉक्टर, मेरा मशवरा है कि लड़की को आज़ाद कर दो। मरना तो तुम्हें बहरहाल है, लेकिन इस बेगुनाह को भूखा प्यासा मारने से क्या हासिल। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो याद रखो, मैं खुदा कर तुम्हें अजियतनाक मौत दूंगा। तुर्क, ऐसा लगता है वो हमारी इस ड्रामेबाजी से काफी मुतासिर हुआ है, यास्मीन ने हंसते हुए कहा। वसीम ने मुस्कुराते हुए खत अपनी जेब में रख लिया और बोला, मुझे यकीन है कि कल तुम इसे पूरी तरह मुतासिर कर लोगे। उस रात इनके पास खाने को कुछ ना था। चंद घूंट पानी से उन्होंने अपना हल्क तर किया। सुबह होने से पहले वो टेले पर पहुंच गए। यास्मीन को एक बार फिर समझाकर उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब मैं अपनी जगह संभालने जा रहा हूँ, तुम अपने काम के लिए तैयार रहना। यास्मीन ने वसीम का हाथ दबाते हुए कहा, अब ये जिंदगी मेरी नहीं तुम्हारी है यास्मीन, इसलिए सख्त हिफाजत करूंगा। वसीम ने अपने लिए जो जगह मुंतखब की वो मकान से बमुश्किल 20-30 कदम के फासले पर थी और वहाँ खुद झाड़ियों की उगी हुई थी। इसलिए उसे पोशीदा रहने में कोई दुश्वारी ना हुई। लेकिन बाएं जानिब का हिस्सा जिधर पहाड़ी का टेला था खिला खुला हुआ था। इसलिए वसीम ने झाड़ियों के पीछे रेत को खोदकर इतना निक्षेप कर लिया कि इसमें वो छुप सके। झाड़ियों के दरमियान से मकान सफर साफ नजर आ रहा था, इसीलिए तौर पर नजर रखना आसान था। वो अपने काम से फारिग हुआ ही था कि सूरज निकल आया। हस्बे मामूल तौर बड़े मोहतात अंदाज में मकान के अंदर दाखिल हुआ। किचन में जाकर इसने देखा कि खत गायब है, तो वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। फिर इसने वहीं बैठकर नाश्ता किया। उसे इतने इत्मीनान से नाश्ता करते देखकर वसीम अंदर ही अंदर पेचोताप खा रहा था। वो मुत्यात था। बार बार उसकी नजरें गिरदोपेश का जायजा ले रही थी। दरीचे से जब भी वो झाड़ियों की सिम देखता, इसका दिल उछलने लगता। ऐसा महसूस होता जैसे इसने उसे देख लिया हो। नाश्ते के बाद तोर्क सिगरेट के कश लेता हुआ मकान से बाहर निकला। उसकी नजरें बार बार टेले की सिमत उठ रही थी। सूरज अब पूरी आबोताब से चमकने लगा था और वसीम धड़कते दिल के साथ यास्मीन का मुंतजिर था। फिर यही वो लम्हा था जब यास्मीन की चीख फिजा में गूंजी। वो डुलवान पर भागती हुई चली आ रही थी। फटे हुए लिबास, गर्द आलूद चेहरे और खुश्क लबों ने उसकी हालत काबिल रहम बना दी थी। तोर्क ने फुर्ती से पिस्तौल निकाल लिया और आहिस्ता आहिस्ता से वो यास्मीन की तरफ बढ़ने लगा। यास्मीन के कदम लड़खड़ा रहे थे। प्लीज हेल्प, वाटर हेल्प, वो ख्वाबदीदा से अंदाज में चिल्ला रही थी। मैंने मैंने इसे पत्थर मारकर जख्मी कर दिया है और भाग गई। पता नहीं जिंदा है या नहीं, मर गया है। हेल्प मी प्लीज। इसके रुखसारों पर आंसू बह रहे थे। फिर वो गर्म रेत पर गिर पड़ी और रहम तलब नजरों से तोर को देखने लगी। यास्मीन वसीम के इतने करीब आ चुकी थी कि उसके हाँफने की आवाज ऐसे साफ आ रही थी। वो करीब ही घात लगाए बैठा था। यास्मीन ने गजब की अदाकारी की थी। तोर कभी उसे देखता, कभी टेले की बुलंदी को। वो आहिस्ता आहिस्ता यास्मीन की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे से जाहिर होता था जैसे इसे यकीन आ चुका हो कि यास्मीन अब इसके कब्जे में थी। मंसूबे के मुताबिक यास्मीन
سیٹتی ہوئی قریب آتی جا رہی تھی۔ وسیم نے جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے آگے کی جانب دھیرے دھیرے سرکنا شروع کر دیا تھا، تاہم تور کا شاپ اب بھی باقی تھا۔ پستول ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ بار بار ٹیلے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اب وسیم کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ اگر وہ جھاڑیوں کی سمت بھی دیکھ لیتا تو وسیم اسے نظر آ جاتا۔ وسیم کا برا حال تھا، ذرا سی غفلت اسے اور یاسمین کو موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ یاسمین کراتے ہوئے مسلسل پانی کی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ اس کے سوکھے ہونٹ پیاس کی شدت کی گواہی دے رہے تھے۔ وسیم نے چاقو کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور جست لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تور کا اب اس سے صرف 10 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ پھر اچانک ہی تور کو اپنے قریب کسی گڑبڑ کا احساس ہوا اور اس نے اپنی گردن گھمانی چاہی تو یاسمین اتنی زور سے چیخی کہ تور کو چل پڑا اور قدرے گھبرا کر یاسمین کو دیکھنے لگا۔ اس مرتبہ یاسمین کی آواز کا خوف مصنوعی نہ تھا اور وسیم اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ تور کو شاید اس کی چھٹی اس نے خبردار کر دیا تھا، کیونکہ اس نے پھرتی سے اپنی گردن وسیم کی جانب گھمائی تو وسیم نے مٹھی میں بھری ہوئی ریت اس کے چہرے پر پھینک دی اور فوراً ہی اس پر چھلانگ لگا دی۔ تور کی آنکھیں بیکار ہو چکی تھیں، لیکن اس نے اندازے سے 2 فائر کر دیے۔ یاسمین نے دہشت زدہ ہو کر چیخ ماری۔ اتنی دیر میں چاقو تور کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ پھر وسیم نے اس کے پستول والے ہاتھ پر ضرب لگائی۔ پستول دور جا گرا اور تور کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح منہ کے بل ریت پر گرا۔ وسیم نے آگے بڑھنا چاہا لیکن اس کے پیر جیسے بے جان ہو گئے تھے۔ کوشش کے باوجود وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہیں نڈال سا ہو کر بیٹھ گیا۔ تبھی اس کی نظر اپنی پینٹ پر پڑی جو خون سے تر ہو رہی تھی۔ وسیم کا دل بیٹھنے لگا اور دوسری طرف یاسمین لرزہ خیز چیخ مار کر اس کی سمت بڑھی۔ او میرے خدا، تمہیں کیا ہو گیا وسیم؟ اس نے وسیم کو سہارے دیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر تشویش اور دکھ کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ وسیم نے گھوم کر دیکھا، گولی اس کی ران کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس سے بھوک اور نکاہت سے چکر آ رہا تھا۔ ران کی تکلیف اپنی جگہ تھی، تاہم اس نے بمشکل سنبھلتے ہوئے یاسمین سے کہا، ہوش میں آؤ یاسمین، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جلدی سے اندر جا کر پانی لے آؤ۔ وہ بھاگتی ہوئی مکان کے اندر گئی اور پانی سے بھرا ہوا تھرموس لے کر واپس لوٹی۔ پانی حلق سے اترتے ہی جیسے وسیم کی جان میں جان ہے، اس نے اپنے زخم کا جائزہ لیا۔ یاسمین نے اس پر پانی ڈالا، زخم کاری نہ تھا، گولی گوشت کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے یاسمین کی طرف دیکھا اور بولا، معمولی سی خراش ہے، پٹی باندھتے ہی خون رک جائے گا۔ یاسمین کے رخسار ابھی تک آنسوؤں سے تر تھے۔ میں سمجھی تھی کہ اس نے تمہیں، پگلی، میں نے تم سے کہا تھا اب تمہارے لیے زندہ رہوں گا۔ وسیم نے اس کے شانے کا سہارا لے کر اٹھتے کہا، میں زندگی میں کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ میں جانتا ہوں، وسیم نے کہا، تم اگر بر وقت نہ چلائی ہوتی تو ممکن تھا وہ شیطان کامیاب ہو جاتا۔ مکان میں پہنچ کر یاسمین نے زخم کو صاف کر کے پٹی باندھی۔ خون رک چکا تھا، تکلیف بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں نے پہلے ناشتہ کیا اور پانی سے اپنے خشک ہل کو تر کیا۔ اس کے بعد بوٹ سے سارا سامان اتار لائے۔ اسٹور میں کدال مل گئی۔ دل نہ چاہنے کے باوجود وسیم نے تور کی لاش دفن کی اور واپس پہنچا تو یاسمین کھانا تیار کر چکی تھی۔ وسیم نے ریت میں پوشیدہ پرزے نکال کر پمپ میں دوبارہ فٹ کی اور جنریٹر چلا کر ٹینک میں پانی بھرا اور پھر اچھی طرح غسل کر کے تازہ دم ہو گیا۔ یاسمین نے بھی غسل کر کے لباس تبدیل کیا اور مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کھانے کا اسٹاک کتنا ہے؟ وسیم نے کھانے کے دوران پوچھا۔ ہم 1 ہفتہ آرام سے گزار سکتے ہیں، یاسمین نے جواب دیا، لیکن میں یہاں زیادہ دن گزارنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ موٹر بوٹ پر سمندر پار کرنا ممکن نہیں۔ طیارہ موجود ضرور ہے، مگر پائلٹ کہاں سے آئے گا؟ تم فلائنگ نہیں جانتے ہو کیا؟ کیا ہوا؟ میں تو ٹرینڈ پائلٹ ہوں، یاسمین نے ہنستی ہوئی کہا۔ ارے واقعی؟ وسیم کو حیرت ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایک پائلٹ ہو۔ سیکرٹ سروس سے تعلق رکھنے والی ہر لڑکی پائلٹ ہوتی ہے۔ ہمیں تعلیم کے ساتھ مکمل فوجی تربیت دی جاتی ہے، اس نے کہا، لیکن آج ہم جی بھر کے آرام کریں گے۔ صبح میں طیارے کو چیک کر کے دیکھوں گی، خدا کرے اس کے انجن کو خراب نہ کیا گیا ہو۔ ہم کل اس ویرانے سے نکل چلیں گے۔ اسے ویرانہ نہ کہو یاسمین، یہی ہماری محبت کے پھول کھلے ہیں۔ وسیم نے محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم محبت میں شاعر ہوتے جا رہے ہو، یاسمین ہنس کر بولی۔
دیوانہ کیوں نہ کہہ دیا۔ وسیم محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایسے بے خبر سوئے کہ صبح دن چڑھے ہی بیدار ہوئے۔ یاسمین نے طیارے کا انجن چیک کیا، ریڈیو کے علاوہ ہر چیز ٹھیک تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ تور کو نہیں معلوم تھا کہ یاسمین ہوا بازی کا تجربہ بھی رکھتی ہے، ورنہ شاید وہ اس سے پہلے ہی ٹھکانے لگا دیتا۔ انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ یہ جزیرہ کہاں واقع تھا اور ان لوگوں کو کس سمت پرواز کرنا تھا۔ یاسمین نے کہا کہ وہ نیچی پرواز کریں گی اور جہاں بھی آبادی آئی وہاں اتر جائیں گے، کیونکہ طیارے میں ایندھن زیادہ نہیں تھا۔ طیارہ فضا میں بلند ہوا تو وسیم نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہوں نے جزیرے کا ایک چکر کاٹا۔ یاسمین واقعی تجربہ کار ہوا باز ثابت ہوئی۔ مشکل سے آدھے گھنٹے کی پرواز کے بعد یاسمین نے اچانک کہا، وہ دیکھو، شاید کوئی آبادی نظر آ رہی ہے۔ بندرگاہ لگتی ہے؟ ہاں، لیکن کون سی بندرگاہ اور کس ملک کی؟ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ یاسمین نے طیارے کا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ طیارے کو ساحل پر اترتے دیکھ کر لوگ بھاگتے ہوئے کنارے پر جمع ہو گئے۔ ساحل پر کشتیاں، موٹر بوٹ اور اسٹیمر لنگر انداز تھے، اسی لیے یاسمین نے کچھ فاصلے پر طیارہ اتارا، لیکن فوراً ہی کئی کشتیاں ان کے قریب پہنچ گئیں۔ یہ دونوں ساحل پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ خلیج فارس کی بندرگاہ وہ ہے جو شرق العرب کے دہانے پر واقع ہے۔ انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کیونکہ یہاں سے ان کا ملک قریب تھا۔ کیا اتنا ایندھن ہے کہ ہم اپنے ملک پہنچ سکیں؟ وسیم نے پوچھا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ پہنچ جائیں گے، یاسمین نے جواب دیا۔ پاؤ سے انہیں اپنے ملک سے ایک قریبی شہر تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ طیارے کو ساحل پر چھوڑ کر یہ دونوں بندرگاہ کی سمت بڑھے۔ تیل کا سب سے بڑا مرکز اور بیریا کا اڈا ہونے کی وجہ سے انہیں اپنا طیارہ دور لنگر انداز کرنا پڑا، لیکن ان کی سی پلین نما طیارے نے فوری توجہ حاصل کر لی تھی۔ ساحل پر پہنچتے ہی پولیس نے انہیں روک لیا۔ یاسمین نے انہیں کچھ بتانے کی بجائے عربی میں کہا کہ ہمیں فوراً پبلک سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے میجر ادریس کے پاس پہنچا دیا جائے۔ میجر کا نام سنتے ہی پولیس والوں کا لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے الاشر کے علاقے سے ٹیکسی لی اور پولیس کے ایک افسر کے ساتھ میجر ادریس کے دفتر پہنچ گئے۔ میجر ادریس یاسمین کو پہچانتا تھا۔ اس نے پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا تھا۔ یاسمین نے اس سے کہا کہ وہ جمیل عمر سے فوراً رابطہ کرنا چاہتی ہے۔ میجر نے اپنے فون سے جمیل کا نمبر ملایا اور ریسیور یاسمین کو دے کر خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ یاسمین نے ایک نگاہ مسکراتے ہوئے وسیم کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا تو وہ بھی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد یاسمین نے میجر کو بلایا اور پھر باہر آ گئے۔ برا تو نہیں مانا؟ یاسمین نے باہر آ کر ایک طرف کھڑے وسیم سے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ میجر ادریس کو اندازہ ہو کہ تم کون ہو۔ میں سمجھ گیا تھا۔ وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ، جمیل صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ہم ابھی یہیں قیام کریں تاکہ ہماری واپسی کی کسی کو خبر نہ ہو۔ اس نے بتایا۔ ویسے ان کا خیال ہے کہ تور کے آدمیوں کو اطلاع ہو جائے گی، وہ کسی طرح۔ اب بھلا ان میں کون باقی بچا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ صرف چند افراد پر مشتمل گروہ تھا؟ نہیں وسیم، تور خود کسی کی ہدایت پر کام کر رہا تھا۔ اس خطرناک گروہ کا سرغنہ کوئی اور ہے۔ ان کے آدمیوں کا جال ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ ویسے انکل جمیل عمر نے فوری طور پر اس جزیرے کی تلاش میں آدمی روانہ کر دیے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی غازی آباد نہ آئیں۔ کچھ میرا ذکر بھی آیا؟ ہاں، ان کے خیال کے مطابق تم بہت حیرت انگیز اور دلیر آدمی ہو۔ بقیہ تعریف تم خود ان کے منہ سے سن لینا۔ وہ شام کو تم سے بات کریں گے۔ یاسمین نے شوخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور آگے بولی، اور ہاں، فی الحال تم ڈاکٹر نصیر شاہ ہی رہو گے۔ اچھی زبردستی، وسیم نے کہا۔ میں آج ان سے دو ٹوک بات کروں گا۔ کیوں؟ تم چاہو تو میں ان سے کہہ دوں کہ تمہیں مزید سہمت نہ دیں؟ یاسمین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گہری متانت سے کہا۔ میں بہرحال انہیں زحمت دوں گا، اور مجھے صرف اپنی نہیں تمہاری بھی بات کرنا ہے۔ میری بات؟ یاسمین نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، تمہاری بھی۔ میں اب جلد از جلد فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا فیصلہ؟ تم کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانے کا فیصلہ، وسیم نے آہستہ سے کہا۔ کچھ کہنے کے لیے اس نے منہ کھولا ہی، لیکن میجر ادریس نے اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مس یاسمین، آپ نے ڈاکٹر نصیر شاہ سے تعارف نہ کروا کے زیادتی کی۔ اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ نمودار ہو کر وسیم سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تو آپ کو اپنا مہمان رکھنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ کو ہوٹل میں ٹھہرایا جائے۔
آپ کے لیے ہوٹل شیت العرب میں انتظام کر دیا گیا ہے۔ انہیں ایک کار بھی فراہم کر دی گئی تھی۔ ہوٹل جانے سے پہلے انہوں نے شاپنگ کی، کپڑوں کے علاوہ ضرورت کی دوسری چیزیں خرید کر وہ ہوٹل پہنچے۔ ان کا ہوٹل ساحل کے قریب ایک پرسکون جگہ پر واقع تھا۔ ہر سمت پھیلے ہوئے خوبصورت باغ اور ان کے درمیان بنے ہوٹل میں انہیں جو کمرے ملے وہ ساحل کے قریب تھے۔ ان کمروں کے درمیان دروازہ تھا، اسی لیے ان دونوں کو ایک دوسرے سے رابطے کی آسانی میسر تھی۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں آرام کرنے لیٹ گئے۔ شام کو یہ لوگ بیدار ہوئے تو تازہ دم تھے۔ کافی پی کر بیٹھے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ وسیم نے ریسیور اٹھایا تو جمیل عمر کی آواز ابھری۔ ہیلو ڈاکٹر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیا حکم ہے؟ میں بھلا ڈاکٹر نصیر شاہ کو کیا حکم دے سکتا ہوں؟ وہ ہنستی ہوئے بولا۔ ویسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ کسی نے تعقب تو نہیں کیا؟ جی میرا خیال ہے کہ نہیں، ہم شہر میں دیر تک گھومتے رہے تھے۔ کیا کوئی خاص بات؟ ہمارے کچھ دوست جو زیر نگرانی تھے اچانک غازی آباد روانہ ہو گئے ہیں، اسی لیے گڑبڑ کا امکان ہے۔ جمیل نے بتایا، ذرا محتاط رہنا اور یاسمین کا خیال رکھنا۔ تم نے جس طرح اس کی حفاظت کی ہے، میں اس کے لیے ذاتی طور پر تمہارا ممنون ہوں۔ وہ بھی تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی۔ آپ اطمینان رکھیے، میں اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گا۔ پھر چند ثانیے کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے جمیل عمر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، مجھے یاسمین کی باتوں سے پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا۔ جی کچھ نہیں، ادریس نے تمہیں حفاظت سے پہنچا دیا تھا؟ جی ہاں۔ ویسے ہم دونوں مسلح ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن محتاط اور چپ نہ رہنا، میں دوبارہ فون کروں گا۔ ڈنر کے بعد دونوں لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وسیم نے یاسمین سے جمیل کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا، تم نے ان سے کیا کہہ دیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، اس نے جلدی سے کہا، بس تمہاری تعریف شاید کوئی زیادہ کر دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ راضی ہو جائیں گے، وسیم نے کہا۔ اوف، تمہیں اس کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں؟ نہیں، کیونکہ اس فکر کے علاوہ کسی اور فکر میں لطف نہیں، وسیم بولا۔ میں چاہتا ہوں حاج، یاسمین نے اسے خبردار کیا۔ پھولوں کی گھنی جھاڑیوں کے پیچھے اچانک ایک سانولے رنگ کا پستہ قد آدمی نمودار ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ شیشے کا چشمہ تھا اور سر پر رکھا فلیٹ ہیٹ آگے کی طرح اس طرح جھکا ہوا تھا کہ چہرہ پہچاننا دشوار تھا۔ وہ سیدھا ان کی میز کی طرف آیا۔ ڈاکٹر شاہ، کیا چاہتے ہو؟ آپ کے صرف چند منٹ۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میری بات سننے میں آپ کا فائدہ ہے؟ وہ تمہاری آمد کے پر اصرار انداز سے ہی ظاہر ہے، وسیم نے کہا، لیکن پہلے ایک بات میری سن لو۔ تم میرے پستول کی زد میں ہو اور میں فائر کرنے میں بالکل پسو پیش سے کام نہیں لوں گا۔ ڈاکٹر سچ پوچھیے تو میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ ہمارے چند آدمیوں کے مکانہ حرکت سے آپ کو بڑی زحمت اٹھانا پڑی۔ میں اس کی تلافی کے لیے ہر طرح سے تیار ہوں۔ واقعی؟ تو پھر مہربانی کر کے ہمیں بور نہ کرو اور خاموشی سے چلے جاؤ۔ نہیں ڈاکٹر، اتنی زیادتی نہ کیجیے۔ ہم اپنے آدمیوں کو ان کی حماقت کی سخت سزائیں دیں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا مجھے کیا معلوم کہ وہ کہاں ہیں؟ وسیم نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ پھر وہ یاسمین سے مخاطب ہو کر بولا، آؤ یاسمین چلیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ جانے سے پہلے اتنا سن لیجئے ڈاکٹر، سونے کی بجائے زندگی سے لطف اندوز ہوتے رہیے، کیا پتہ کون سا لمحہ آخری ہو۔ وہ تنبیہی انداز میں کہتا ہوا پلٹا اور تاریکی میں غائب ہو گیا۔ یاسمین پریشان نظر آ رہی تھی۔ دونوں اپنے کمروں میں واپس پہنچے۔ وسیم لباس تبدیل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ یاسمین نے آواز دی، وسیم ذرا یہاں آنا۔ وسیم تیزی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور درمیانی دروازہ بند کر دیا۔ وہ اپنے سامان کے پاس کھڑی تھی، بولی، کسی نے ہمارے کمرے کی تلاشی لی ہے۔ میری چیزیں بے ترتیب ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اچانک شیشہ ٹوٹنے کی آواز ابھری۔ دونوں ہی بری طرح ٹھٹک گئے۔ آواز وسیم کے کمرے سے آئی تھی، پھر کوئی چیز زوردار دھماکے سے اندر گری۔ لیٹ جاؤ وسیم، یاسمین کو گھسیٹتے ہوئے فرش پر گرا۔ اگلے ہی لمحے اتنا زور کا دھماکہ ہوا کہ پوری عمارت لرز گئی۔ ان کے کمروں کا درمیانی دروازہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا اور ہر سمت بارود کی بو اور دھواں پھیل گیا۔ وسیم نے یاسمین کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ یہاں سے فوراً باہر نکلو۔ ٹھہرو، ممکن ہے باہر نکلنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو۔ یاسمین نے اسے روکا۔ اس کا خدشہ سچ نکلا۔
کیونکہ اگلے ہی لمحے گولیاں چلنے کی آواز سے فضا گونج اٹھی اور کسی نے زور زور سے یاسمین کے دروازے پر دستک دی۔ مس یاسمین، آپ خیریت سے تو ہیں؟ کون ہو تم؟ میں ہوں حبیب، جمیل عمر کے حکم پر آیا ہوں۔ او تم، یاسمین نے غالباً اسے پہچانتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ وسیم نے بھی اس کی تقلید کی۔ تب بھی حبیب کی نظریں وسیم پر پڑی اور بولا، آپ باخیریت ہیں ڈاکٹر؟ میں سمجھا تھا کہ خدا نخواستہ آپ واقعی خوش قسمت ہیں۔ میں خدا نخواستہ نہیں بلکہ واقعی خوش قسمت ہوں، وسیم نے یاسمین کی طرف دیکھ کر کہا جو حبیب کی بکھلاہٹ پر مسکرا رہی تھی۔ باہر سے خوف زدہ لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی حبیب نے کہا، تگرس روڈ پر ہوٹل برسٹن ہے، آپ دونوں وہاں قیام کیجئے، میں یہاں سے فارغ ہو کر وہاں آ جاؤں گا، جلدی کیجئے۔ ہوٹل برسٹن میں انہیں آئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن حبیب اب تک نہیں آیا تھا۔ وسیم نے جیب سے سگریٹ نکالا اور پھر جنجلا کر رکھ دیا۔ اس کا لائٹر ہوٹل شت العرب کے تباہ شدہ کمرے میں رہ گیا تھا۔ وہ زیادہ قیمتی نہیں تھا لیکن کسی کا تحفہ تھا، اسی لیے بار بار غصہ آ رہا تھا۔ یاسمین اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میز سے ماچس اٹھا کر اس نے اس کی سگریٹ سلگا دی اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، تم سگریٹ پینا چھوڑ نہیں سکتے کیا؟ شادی کے لیے یہ بھی شرط ہے؟ توبہ ہے، تم پر ہر وقت شادی کا بھوت کیوں سوار رہتا ہے؟ میں کنوارا نہیں مرنا چاہتا یاسمین، خدا نہ کرے ایسی باتیں کر کے مجھے ڈرایا نہ کرو۔ وسیم بے ساختہ ہنس دیا، چلو وعدہ، آئندہ مرنے کی نہیں جینے کی باتیں کروں گا۔ دونوں ہنسنے لگے۔ اسی وقت حبیب آ گیا۔ ایک گلاس پانی اور گرم گرم کافی پلا دیجیے، اس نے کرسی پر گرتے ہوئے کہا، آپ کا سامان میری کار کی ڈگی میں ہے، ابھی منگواتا ہوں، اس نے یاسمین سے کہا اور پھر وسیم کی سمت مڑا۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر، آپ کا سارا سامان تباہ ہو گیا سوائے اس کے۔ اس نے جیب سے پروفیسر زیبی کا لائٹر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ او بہت بہت شکریہ، وسیم نے خوش ہو کر کہا۔ کافی آ گئی۔ حبیب دراز قد، خود شکل اور خود خوش مزاج آدمی تھا۔ اس نے دھماکے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں جمیل عمر کی ہدایت پر تم دونوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ مطمئن ہو کر لاپرواہ ہو جاؤ گے۔ میں نے اس پستہ قد شخص کو تم سے بات کر کے جاتے دیکھا تھا، ہم اسے واکر کے نام سے جانتے ہیں۔ بلا شبہ اسی کے آدمی نے تمہارے کمرے میں گرینڈ پھینکا تھا۔ میں نے جمیل عمر کو سب بتا دیے اور انہیں کی ہدایت پر اب میں تم دونوں کے قریب رہوں گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یاسمین نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وسیم نے پوچھا۔ جمیل عمر نے ہدایت کی ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دو، اس نے مسکرا کر جواب دیا، اور اگر اس کے بعد تم علیحدہ ہونا چاہو تو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ تم ہماری خاطر پہلے ہی بہت خطرات مول لے چکے ہو اور ہم اس کے لیے تمہارے بے حد شکر گزار ہیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے میں حقیقت جاننا پسند کروں گا، وسیم نے کہا۔ حقیقت بڑی مختصر ہے، حبیب بتانے لگا۔ ان میں سے تو بیشتر باتیں تمہیں بتائی بھی جا چکی ہیں۔ مزید یہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق بعض ممالک نہیں چاہتے کہ تمہارا ملک ایٹمی طاقت بن سکے۔ ان میں یہودی پیش ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ تور کسی اور ملک کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر پروفیسر زیبی کا فارمولہ اس کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اپنی پسند کا سودا کر سکے گا۔ تمہارے اغوا کا یہی مقصد تھا، لیکن وہ جن لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا وہ اس کی گمشدگی پر پریشان ہے اور برہم بھی، اسی لیے کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ فارمولہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ وہ ہر قیمت پر تمہیں یعنی ڈاکٹر نصیر شاہ کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں یا پھر قابو کرنا چاہتے ہیں۔ واکر کا تعلق جس گروہ سے ہے، اس کا ایک فرد ایک غیر ملکی سفارت خانے میں ملازم ہے جس سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں۔ ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سفارتی عملے کا اس سازش سے تعلق ہے یا نہیں، کیونکہ بورن سفارتی عملے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ وہ سیولین ملازم ہے۔ ہمیں حیرت ہے کہ ان لوگوں کو ڈاکٹر نصیر شاہ سے اتنی دلچسپی کیوں ہے۔ پروفیسر زیبی نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب انہیں بھی اس بات کا یقین ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہیں۔ پھر تم ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کر لیتے؟ وسیم نے پوچھا۔ یہ بہت آسان کام ہے، لیکن پھر یہ کام کسی اور کے سپرد کر دیا جائے گا جسے ہم جانتے بھی نہ ہوں گے، جس کی نگرانی بھی ہم نہ کر سکیں گے۔ اس لیے ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، تو گویا میں ان کے لیے قربانی کا بکرا ہوں۔ ہاں، حبیب نے تسلیم کر لیا۔
اس لیے تم فیصلہ کرنے میں آزاد ہو، جب چاہو اپنی اصل شخصیت اختیار کر سکتے ہو۔ ہم تمہیں اپنی جان کو اس طرح خطرے میں ڈالنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، صبح ہم طیارے سے جتانیہ چلیں گے اور وہاں سے کار پر تمہارے ملک کا سفر کریں گے۔ اس کے جانے کے بعد یاسمین نے سوالیہ نگاہوں سے وسیم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے پھر کیا سوچا ہے وسیم؟ تم جانتی ہو میرا فیصلہ کیا ہوگا یاسمین، وسیم نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، میں تمہیں اور جمیل عمر کو مایوس نہیں کر سکتا۔ وسیم اور یاسمین صبح سویرے روانہ ہوئے تھے۔ جتانیہ کی ہوائی اڈے کے باہر کار موجود تھی۔ یہاں سے ان کی منزل تک کا سفر طویل نہ تھا، وہ براہ راست طیارے سے بھی سفر کر سکتے تھے، لیکن جمیل عمر نے کسی مصلحت کے تحت یہ انتظام کیا ہوگا۔ حبیب نے ضد کر کے خود ڈرائیو کرنے کا فیصلہ کیا۔ روڈ پر ٹریفک زیادہ نہ تھا، وہ آرام سے سفر کرتے رہے۔ ان کی منزل سے کچھ دور پہلے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہ اس سے گزر کر ڈلوان پر اتر رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک مختصر سی آبادی نظر آ رہی تھی۔ سڑک کی ایک سمت پہاڑی تھی، دوسری جانب نشیب۔ وسیم اگلی سیٹ پر حبیب کے برابر بیٹھا تھا، یاسمین پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ قصبے سے آنے والی سڑک سے اچانک ایک نیلے رنگ کی کار آتی نظر آئی۔ حبیب سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کار موڑ سے گھوم کر ان کی سمت بڑھی۔ چند سو گز کا فاصلہ رہ گیا تو اچانک گھوم کر آڑی کھڑی ہو گئی۔ ایک شخص کود کر باہر نکلا اور اچھل کر کار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سڑک سے گزرنے کی راہ بند ہو چکی تھی۔ حبیب نے چیخ کر کہا، سیٹ سے نیچے بیٹھ جاؤ اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ دونوں نے اس کی ہدایت پر فوری عمل کیا۔ کار کی آڑ میں کھڑے ہوئے شخص نے ٹامی گن سے انہیں زد میں لے لیا تھا۔ حبیب نے بریک لگانے کی بجائے کار کی رفتار تیز کر دی۔ وہ اچانک پھرتی سے نیچے جھکا اور دوسرے ہی لمحے گولیوں کے بچھار سے ونڈ شیلڈ کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حبیب نے اندازے سے سٹیئرنگ کاٹا، لیکن دوسرے ہی لمحے کار ٹکرائی اور پھر یوں لگا جیسے وہ ہوا میں معلق ہو گئے ہوں۔ ٹکر کی آواز کے دوران وسیم کو چیخ بھی سنائی دی تھی، لیکن سب کچھ اتنی برق رفتاری سے ہوا کہ سمجھنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ ان کی کار ایک دھماکے کے ساتھ گری اور پلٹ کر کھڑی ہو گئی۔ حبیب کے سر سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ پھرتی کے ساتھ دروازہ کھل کر نکلا، پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ وسیم نے یاسمین کو باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ اچانک فائر کی آواز فضا میں گونجی اور گولی کار کی باڈی سے ٹکرائی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی لمحے دو فائر اور ہوئی اور پھر اس کے کان کے پاس ایک فائر ہوا۔ حبیب نے چلا کر کہا، شاباش یاسمین، تم نے اسے ڈھیر کر دیا۔ وسیم بری طرح پھنسا ہوا تھا، پچھلی سیٹ سے رکھ کر اوپر آ گئی تھی۔ یاسمین نے خوف زدہ لہجے میں حبیب سے پوچھا، وسیم وہ زخمی تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، وسیم چلا کر بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر مجھے باہر تو نکالو۔ حبیب نے زور لگا کر سیٹ ہٹائی۔ یاسمین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا تو وہ کھڑکی کے ذریعے باہر نکلا۔ پھر وہ جیسے ہی کھڑا ہوا اسی لمحے ایک گولی اس کے سر سے چند انچ کے فاصلے پر کار کی باڈی میں آ کر لگی۔ پھرتی کے ساتھ کار کی آڑ میں ہو کر بیٹھ گئے۔ غلطی میری ہے، حبیب نے غصے سے کہا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ اس کا ساتھی بھی موجود ہوگا۔ وہ شاید پہاڑی پر ہماری کار کے آنے کا منتظر رہا ہوگا تاکہ بروقت اشارہ دے پہاڑی پر، اس ٹیلے کے پیچھے۔ اس نے اشارہ کیا، پھر بولا، فائر رائفل سے کیا گیا ہے۔ یاسمین، تم یہیں کار کی آڑ میں رہو اور تم وسیم میرے پیچھے آؤ۔ دونوں آگے پیچھے رینگتے ہوئے بڑھنے لگے۔ سڑک بلندی پر تھی، پھر بھی یہ خطرہ تھا کہ پہاڑی پر چھپا ہوا حملہ آور انہیں دیکھ نہ لے۔ حبیب نے ذرا سی گردن اٹھائی، فوراً ہی ایک گولی سنسناتی ہوئی اس کے قریب سے گزر گئی۔ وسیم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، جمیل عمر کو اس مذاق کی کیا سوچی تھی؟ ہم طیارے سے بھی اپنی منزل کی طرف جا سکتے تھے، اس طرح دشمن کو سامنے آنے کا موقع نہ ملتا۔ یہ اس بحث کا موقع نہیں، تم اس نشیب کی آڑ سے پہاڑی کے پیچھے پہنچو اور وہاں سے اوپر چڑھنے کی کوشش کرو، اس دوران میں اسے الجھائے رکھوں گا۔ وسیم نے بحث نہیں کی، نشیب کی آڑ لیتا ہوا رینگ کر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ حبیب نے رک کر دو فائر کیے، جواب میں رائفل سے کئی گولیاں لپکیں۔ وسیم نے دیکھا کہ سڑک پر ٹریفک رک گیا تھا، آنے والی کاریں ڈھلوان کے اوپر رک گئی تھیں۔ وسیم بالآخر پہاڑی کے عقب میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔
اس سے اوپر پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ حملہ آور ایک چھوٹے سے ٹیلے کی آڑ میں پیٹ کے بل لیٹا فائر کر رہا تھا۔ آگے بڑھنے میں خطرہ یہ تھا کہ وہ کہیں قدموں کی چاپ نہ سن لے، لیکن وسیم کو بہرحال یہ خطرہ مول لینا تھا۔ ایک قدم احتیاط سے رکھتا وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ فاصلہ اتنا رہ گیا کہ وہ پستول سے اس کی پشت پر فائر کر سکتا تھا۔ وہ ابھی پسو پیش میں تھا کہ اس کی چھٹی حصنے سے خبردار کر دیا۔ وہ بلا کی پھرتی سے پلٹا اور فائر کیا، لیکن چلائی ہوئی گولی اس کے سر سے بہت اوپر گزر گئی۔ اس کی دہشت زدہ آنکھوں نے وسیم کو دیکھا، یہاں تک کہ فاصلہ اتنا رہ گیا کہ وہ پستول سے اس کی پشت پر فائر کر سکتا تھا۔ وہ ابھی پسو پیش میں تھا کہ اس کی چھٹی حص نے اسے خبردار کر دیا۔ وہ بلا کی پھرتی سے پلٹا اور فائر کیا، لیکن چلائی ہوئی گولی اس کے سر سے بہت اوپر گزر گئی۔ اس کی دہشت زدہ آنکھوں نے وسیم کو دیکھا۔ رائفل کی نال نیچے ہوئی، لیکن وسیم نے فائر کر دیا۔ گولی اس کے سر کو توڑتی ہوئی نکل گئی۔ رائفل گرنے کی آواز آئی اور دوسرے ہی لمحے وہ بھی منہ کے بھل گرا اور بے حس ہو گیا۔ وسیم نے کھڑے ہو کر حبیب کو آواز دی۔ وہ ہاتھ ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی نیچے پہنچنے سے پہلے ہی وہ بھاگتا ہوا اور اس سے چمٹ گیا۔ تم واقعی دلیر ہو میرے دوست، حبیب نے اسے بھیجتے ہوئے کہا۔ منزل تک جانے والی ایک کار میں لفٹ لے کر تینوں سیدھا جمیل عمر کے دفتر پہنچے۔ وہ بڑے غور سے حبیب کی رپورٹ سنتے رہے، پھر مسکرا کر وسیم کی سمت مڑے۔ تم سے مجھے تفصیل سے ہر بات سننا ہے، کچھ دیر آرام کرو۔ نہیں، میں کچھ دیر نہیں، رات بھر آرام کرنے کے بعد ہی بات کر سکوں گا، وسیم نے کہا۔ آپ کے تجربات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وسیم کی بات سن کر انہوں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ ٹھیک ہے، ہم کل صبح گفتگو کریں گے، لیکن آرام تم میرے فلیٹ میں کرو گے؟ طور کی تمہیں قتل کرنے کی کوشش، اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، جمیل عمر نے کہا، لیکن بورن تم کو ہلاک کرنے کے در پہ کیوں تھا؟ جمیل نے وسیم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ لوگ ناشتے کے بعد کافی پی رہے تھے، حبیب نے ان کو جواب دیا۔ ممکن ہے بورن کو یہ علم نہ ہو کہ تورک مر چکا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بورن کو یہ ہدایت ملی ہو کہ اگر تورک ناکام ہو جائے تو وسیم، میرا مطلب ہے ڈاکٹر نسیم شاہ کو قتل کر دیا جائے۔ ممکن تو بہت کچھ ہے، حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے جھنجھلا کر کہا۔ ڈاکٹر نصیر شاہ میں کیا خاص بات ہے؟ اس سے زیادہ اہم سیاستدان ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ پروفیسر زیبی نے اپنا فارمولہ نصیر شاہ کو نہیں دیا۔ میں جتنا غور کرتا ہوں تو ذہن الجھتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اچانک موڑے اور مسکرائے۔ کوئی بات نہیں، میں یہ معاملہ جلد حل کر لوں گا، لیکن اس دوران تم اور یاسمین یہیں رہو گے، ہرگز فلیٹ سے باہر نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ وسیم نے سر ہلا دیا۔ جمیل نے مزید کہا، اب میں دفتر جا رہا ہوں، تمہیں کچھ اور تو نہیں کہنا؟ جی کہنا ہے، وسیم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یاسمین سے بے پناہ محبت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی پناہ وسیم، ادھر جان پر بنی ہوئی ہے اور تمہیں محبت سوچ رہی ہے، جمیل عمر نے اتنے غصے میں کہا کہ وسیم بیچارہ سہم گیا، لیکن پھر جمیل اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے اور بولے، سنو نوجوان، خدا نے مجھے بیٹی نہیں دی اور یاسمین کو میں بیٹی سے کم نہیں سمجھتا، میں بھی اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں کیا چاہتے ہو، یاسمین کی ہر خواہش میری اپنی آرزو ہے، لیکن اس بات کا بھلا یہ وقت کہاں؟ جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا صبر کرو، صبر کرنا سیکھو، بہت کام آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے نکل گئے۔ جمیل عمر کے جاتے ہی یاسمین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر کیوں ایسے بات کی؟ جی ابھی تو آغاز بدتمیزی ہوا ہے، آگے چل کر مزید بدتمیزیاں کرنی ہیں، وسیم نے کہا۔ اس کے بعد یہ دونوں آرام کرنے لیٹ گئے۔ سپہر کو جب وسیم بیدار ہوا تو یاسمین کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ملازمہ کچن میں کافی تیار کر رہی تھی۔ وسیم نے اس سے پوچھا، یہ یاسمین کہاں غائب ہو گئی؟ اس کے بعد یہ دونوں آرام کرنے لیٹ گئے۔ سپہر کو جب وسیم بیدار ہوا تو یاسمین کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ملازمہ کچن میں کافی تیار کر رہی تھی۔ وسیم نے اس سے پوچھا، یہ یاسمین کہاں غائب ہو گئے؟ جی وہ تو دفتر چلی گئی، اس نے کہا۔ دفتر سے فون آیا تھا کہ انہیں جمیل صاحب نے فوراً بلایا ہے۔
اس کی بات سن کر وسیم چونک پڑا، کیونکہ جمیل عمر نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ فلیٹ نہ چھوڑیں۔ کتنی دیر ہوئی ایسے گئے؟ تقریباً 2 بجے تھے۔ وسیم نے اس سے کچھ نہیں کہا، کمرے میں آ کر فون ملایا۔ ذرا دیر بعد جمیل عمر کی آواز سنائی دی۔ ہاں کیا بات ہے فرزند؟ کیا یاسمین آپ کے پاس ہے؟ نہیں، کیا وہ فلیٹ میں نہیں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وسیم نے انہیں حقیقت بتائی۔ میں بھی کتنا احمق ہوں، وہ غصے سے بڑبڑائے۔ تم وہیں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں۔ مشکل سے 10-15 منٹ بعد سخت پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ایک اور شخص بھی تھا۔ یہ مختار ہے، فلیٹ کی نگرانی ان کے سپرد تھی۔ انہوں نے تعارف کراتے ہوئے کہا، تم نے کس وقت یاسمین کو جاتے ہوئے دیکھا تھا مختار؟ جی 2:10 ہوئے تھے۔ انہوں نے باہر نکل کر مجھے بتایا کہ آپ نے بلایا ہے، اسی لیے وہ دفتر جا رہی ہیں۔ ابھی وہ موڑ تک پہنچی تھیں کہ ایک نیلے رنگ کی مرسیڈیز کار ان کے پاس آ کر رکی اور وہ اس میں بیٹھ گئے۔ کار کا نمبر یہ ہے۔ اس نے ایک کاغذ ان کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا۔ جمیل عمر نے جپٹ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ملا کر کہا، سالے تم نے سفارت خانے کی نگرانی پر آدمی مامور کیے تھے۔ اس نے ایک کاغذ ان کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا۔ جمیل عمر نے جپٹ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ ان سے فوراً دریافت کرو کہ 2 بجے کے بعد نیلے رنگ کی ایک مرسیڈیز میں 2 مرد اور ایک لڑکی سوار تھے۔ سفارت خانے کی عمارت میں داخل ہوئی تھی۔ کار کا نمبر یہ ہے، انہوں نے پڑھ کر بتایا، پھر ٹیلی فون رکھ کر بولے، ٹھیک ہے مختار، تم اپنی ڈیوٹی پر جاؤ۔ ذرا دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ جمیل عمر، ہاں سالے، ٹھیک ہے شکریہ، تم نگرانی پر مزید 2 آدمی لگا دو فوراً۔ ٹھیک ہے، میں پھر بات کروں گا۔ ریسیور رکھ کر وہ وسیم کی سمت مڑے۔ چہرے پر قدرے اطمینان جھلک رہا تھا۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ یاسمین وہاں ہے تو انتظار کس بات کا ہے؟ عمارت پر چھاپا کیوں نہیں مارتے؟ وسیم نے غصے سے کہا۔ نہیں، سفارت خانے پر چھاپا نہیں مارا جا سکتا۔ تم اطمینان رکھو، وہ یاسمین کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ جس دیدہ دلیری سے یاسمین کو اغوا کیا ہے، اس کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دانستہ ہمارے سراغ دے رہے ہیں تاکہ تم یاسمین کی تلاش میں وہاں پہنچو اور وہ تمہیں قبضے میں کر لیں۔ یاسمین کو وہ چھوڑ دیں گے، لیکن تم چند گھنٹوں کے اندر سمگل کر دیے جاؤ گے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔